अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वो पहाड़ियों से घूमकर चश्मे की तरफ गए तो वहां दो लड़कियां बिल्कुल नंगी नहा रही थीं और एक दूसरी पर हाथों से पानी फेंक रही थी। हबीबुल कुद्दूस रुक गया और उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लड़कियां चीखती भाग गईं। उस वीराने में ऐसी हसीन और बरहना लड़कियां जिन और चुड़ैलें लगती थीं। हबीबुल कुद्दूस ने इधर उधर देखा, हर तरफ पहाड़ियां थीं। उसने पीछे देखा, खंडर एक पहाड़ी के पीछे आ गया था। इसके साथ जो आदमी आया था वो उसके आगे आगे जा रहा था। हबीबुल कुद्दूस ने लपक कर एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया और बाजू का शिकंजा तंग करके उसने दूसरे हाथ से उसके पेट में पूरी ताकत से 3-4 खोंसे मारे। ये आदमी दम घुटने से मर गया। हबीबुल कुद्दूस ने उसे घसीटकर एक घनी झाड़ी के पीछे फेंक दिया और खुद भाग उठा। उसने एक पहाड़ी से रास्ता देख लिया था। वहां पहुंचा तो एक आदमी पर्ची ताने खड़ा था। उसने इतना ही कहा, वापस। वो निहत्था था, सर झुकाकर पीछे को मुड़ा। चंद कदम ही चला होगा कि सलीबी उसके सामने आन खड़ा हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। मैं आपको दानिशमंद समझता हूं, सलीबी ने कहा। आप इस इलाके से निकल नहीं सकते। अहमक न बने, नहा लें, मेरे साथ आए। वो झील से नहाकर निकला और कपड़े पहने। सलीबी उसे अपने साथ ले आया। रास्ते में उसने सलीबी से पूछा, ये लड़कियां तुम्हारे साथ हैं? इस वीराने में ऐसी रौनक साथ रखना जरूरी है, सलीबी ने कहा। क्या आपकी 3 बीवियां नहीं? अगर आपको उनके साथ दिलचस्पी नहीं तो न सही, आप अगर तन्हाई या घबराहट महसूस करें तो इन लड़कियों में से किसी को भी अपने साथ रख सकते हैं। इतने में एक लड़की नाश्ता लेकर आ गई। हबीबुल कुद्दूस उसे देखता ही रहा। लड़की उसके पास बैठ गई और सलीबी बाहर निकल गया। लड़की ने बातों और अदाओं से उस पर तलिस्म तारी कर दिया। बहुत देर बाद जब सलीबी वापस आया तो लड़की चली गई तो हबीबुल कुद्दूस को अफसोस सा हुआ। आप आजाद मिस्र के सालारे आला होंगे, सलीबी ने उसे कहा। आपके दस्तों में जो 3000 प्यादे और 2000 सवार हैं वो आपके मुरीद हैं। आप उनकी मदद से मिस्र की हुकूमत पर कब्जा कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमला करेगा तो क्या मैं उन्हीं दस्तों से मिस्र को उससे बचा लूंगा? सुडानी मुसलमान जो कभी मिस्र की फौज में हुआ करते थे हमारे साथ होंगे, सलीबी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जो मिस्री हैं उन तक हम खबर पहुंचाएंगे कि ये खाना जंगी नहीं बल्कि मिस्र को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने दस्तों से बगावत कराएं। आपको जंगी ताकत देना हमारा काम है। उस आदमी ने लंबी तफसील से उसे अपना मंसूबा बताया। हबीबुल कुद्दूस अब इनकार नहीं कर रहा था बल्कि यूं सवाल कर रहा था जैसे वो कायल हो गया हो। मैं वापस काहिरा नहीं जाऊंगा तो बगावत कैसे कराऊंगा? हबीबुल कुद्दूस ने पूछा। आप वापस नहीं जाएंगे, सलीबी ने कहा। आप यहीं से अपने काबिल एतमाद साथियों को पैगाम देंगे, उसका इंतजाम हम करेंगे। आपने हमारे कीमती आदमी को मार डाला है, हम आपको कत्ल कर सकते हैं। हमारे बाजू इतने लंबे हैं कि आपके खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर सकते हैं। अगर आपने हमें धोखा दिया तो हम ऐसा करके दिखा भी देंगे, फिर मुझे यहाँ लंबे अरसे के लिए रुकना पड़ेगा। हबीबुल कुद्दूस ने कहा। कुछ अरसा तो लगेगा, सलीबी ने जवाब दिया। मेरी एक जरूरत पूरी कर दो, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। तुमने मुझे 2 लड़कियां पेश की हैं, मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतनी हसीन लड़की में उलझकर अपना असल मकसद भूल जाऊं। इसकी बजाय ये इंतजाम कर दो कि मेरी सबसे छोटी बीवी को, जिसका नाम जहरा है, यहाँ ले आओ। उसे मैं पैगाम रसानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकूंगा। उसे अगवा करना पड़ेगा, सलीबी ने कहा। अगर उसे हम ये कहेंगे कि आप बुला रहे हैं तो वो हम पर एतबार नहीं करेगी, वो हमें पकड़वा भी सकती है। हम आपको इसका जो नेबल बदल दे रहे हैं आप उसे कबूल कर लें और पैगाम रसानी के लिए अपने किसी आदमी का अता पता दे दें, फिर मुझ पर एतमाद करो। हबीबुल कुद्दूस ने कहा। मुझे काहिरा पहुंचा दो, मैं 1 माह के अंदर बगावत कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, सलीबी ने कहा। मोहतरम, हम जो कुछ कर रहे हैं वो मिस्र के मफाद में है और इसमें आपका भी फायदा है। मैं या मेरी तंजीम का कोई भी फर्द मिस्र का हुक्मरान बनने का ख्वाब नहीं देख रहा। आप समझने की कोशिश करें। मैं समझ गया हूँ, हबीबुल कुद्दूस ने कहा, और मैं सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी जहरा तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मेरे पास आ जाए। जो काम वो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। उसके आने के बाद देखूंगा कि इस मंसूबे को किस तरह कामयाब बनाया जा सकता है। वो एक भिखारन थी जिसने जहरा को रास्ते में रोक लिया था। वो 2-3 दिनों से देख रही थी कि जहरा हबीबुल कुद्दूस के घर से हर रोज बाद दोपहर अपने माँ बाप के घर जाती है। भिखारन ने उसके आगे हाथ फैलाकर कहा, नायब सालार हबीबुल कुद्दूस ने आपको बुलाया है। यह उनके हाथ की तहरीर है। जहरा ने कागज हाथ में लेकर तहरीर पढ़ी। यह उसके खामिद के हाथ की थी। भिखारन ने कहा, वो जहां कहीं भी हैं खुद गए हैं। इतने बड़े आदमी को कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। वो सिर्फ आपको चाहते हैं और कहते हैं कि जहरा के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझे पकड़वाने की कोशिश की या कोतवाल को इत्तला दी तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। हबीबुल कुद्दूस के पास आपका जाना जरूरी है।
میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ زہرا نے پوچھا۔ میں بھکارن نہیں، عورت نے جواب دیا، یہ میرا بہروپ ہے، میں بھی آپ کی طرح شہزادی ہوں، ہمارا مقصد نیک اور مقدس ہے، آپ دل میں کوئی وہم نہ رکھیں۔ اس عورت نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے زہرا متاثر ہو گئی۔ اس نے اس عورت کے کہنے کے مطابق رات کو ایک جگہ چوری چھپے پہنچنے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے اس ڈر سے کسی سے ذکر نہ کیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اس کی اور اس کے خاوند کی زندگی اور موت اور مصر کی آزادی اور غلامی کا سوال تھا۔ اسے رات مقرر کی ہوئی جگہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ دو آدمی جنہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکی اس بھکارن کے ساتھ آئے۔ بھکارن کو اس نے آواز دے کر پہچانا، مگر وہ اب بھکاریوں کے بہروپ میں نہیں تھی، وہ کوئی جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس نے زہرا سے کہا، اللہ کے بھروسے پر ان کے ساتھ چلی جاؤ، دل میں کوئی ڈر نہ رکھنا۔ اسے ایک گھوڑے پر بٹھایا، وہ دونوں بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور زہرا ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئی جس کی منزل کا اسے علم نہ تھا۔ عورت وہیں کھڑی رہی۔ شہر سے دور جا کر سواروں نے زہرا سے کہا کہ اس کی آنکھوں کی پٹی باندھنا ضروری ہے۔ زہرا ان میں اکیلی تھی، مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ 2 روز بعد پتا چلا کہ نائب سالار حبیب القدوس کی چھوٹی بیوی بھی لاپتہ ہو گئی ہے۔ سراغ رسانوں نے ابتدائی تفتیش کی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ حبیب القدوس کے متعلق ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ صلیبیوں یا سودانیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اب لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اس کی بیوی بھی اس کے پاس چلی گئی ہے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس وقت اور کس طرح گئی ہے۔ اس وقت تک وہ حبیب القدوس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کمرے میں کھولی گئی تھیں جہاں اس کا خاوند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پوری رات اور اگلا آدھا دن سفر میں رہی تھی۔ راستے میں اسے کھانے پلانے کے دوران آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تھی اور اسے ساتھ لے جانے والے آدمیوں نے اس کے ساتھ کوئی بلا ضرورت یا ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ اسے انہوں نے یہ یقین بار بار دلایا تھا کہ اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حبیب القدوس کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے ساتھ صلیبی بھی تھا۔ حبیب القدوس نے زہرا سے کہا، یہ ہمارا دوست ہے اور اپنے آپ کو یہاں قیدی نہ سمجھنا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج رات آرام کر لو، کل صبح تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تم اکثر کہا کرتی ہو کہ تم مردوں کی طرح جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو، میرے اسی دوست نے تمہارے لیے بڑا اچھا موقع پیدا کر دیا ہے۔ صلیبی انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ زہرا ابھی نوجوانی کی عمر میں تھی اور اس کے حسن میں خاصی کشش تھی، جسم چھریرا اور طبیعت میں کچھ شوخی بھی تھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ 2 لڑکیاں جنہیں حبیب القدوس نے تالاب میں نہاتے دیکھا تھا اس کے کمرے میں آئیں اور زہرا کو بے تکلف سہیلیوں کی طرح اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ تھا تو ہیبت ناک کھنڈر، لیکن لڑکیاں جہاں رہتی تھیں وہ کمرہ سجا ہوا اور وہاں رنگین فانوس تھے۔ اس کمرے میں کھنڈر کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ زہرا تھوڑے سے وقت میں ان میں گھل مل گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اسے کہا، تمہارے ماں باپ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے ایسی نوخیز کلی کو اس بوڑھے کے قدموں میں پھینک دیا ہے۔ تمہیں اس نے خریدا تو نہیں تھا؟ ہاں، زہرا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس نے مجھے خریدا تھا، میں بھاگ کر کہیں جا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اگر کوئی پناہ مل جائے تو بھاگ جاؤ گی؟ اگر یہ پناہ میری موجودہ زندگی سے بہتر ہوئی تو میں ضرور بھاگوں گی، زہرا نے کہا اور پوچھا، اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تم کون لوگ ہو؟ کیا یہ مجھے بیچ رہا ہے؟ اگر تم ہمارے پاس آؤ گی تو شہزادی بن کے رہو گی، ایک لڑکی نے اسے کہا۔ ہم تمہیں بتا دیں گی کہ ہم کون ہیں، اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ تم ہمارے ساتھ جا کر ہماری طرح کپڑے اتار کر تالاب میں نہا سکو گی؟ اس حیوان سے مجھے آزاد کرا دو تو جو کہو گی کروں گی، زہرا نے کہا۔ ایک آدمی زہرا کو کھانے کے لیے بلانے آ گیا۔ اس نے کہا کہ نائب سالار کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ زہرا چلی گئی تو وہی صلیبی آ گیا جو حبیب القدوس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ لڑکیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا، یہ لڑکی ہمارے کام کی ہے اور وہ اس بوڑھے خاوند سے سخت نفرت کرتی ہے، اگر تم اجازت دو تو اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا یہ کتنی خوبصورت ہے، اس میں شوخی بھی ہے اور اس کا جسم سختی برداشت کر سکتا ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شخص تو یہ کہتا ہے کہ اسے اپنی اس بیوی پر اعتماد ہے اور وہی پیغام رسانی کا کام کر سکتی ہے۔ صلیبی نے کہا، اگر یہ لڑکی اس شخص سے نفرت کرتی ہے تو اسے دھوکہ دے گی اور ہم سب کو پکڑوائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آدمی ہمارے فریب میں آ گیا ہے، مجھے مصری مسلمان اور وطن پرست سمجھتا ہے، ہمارا کام کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اگر یہ لڑکی اسے دھوکہ دینے کی سوچ سکتی ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اسے پرکھوں گا، تم رات کو تھوڑی دیر کے لیے اسے میرے پاس لے آنا، کسی بہانے باہر چلی جانا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد لڑکیاں پھر اسے ہنسنے کھیلنے اور گپ شپ کے لیے لے آئیں۔ اسے پہلے سے زیادہ بے تکلف بلکہ کسی حد تک بے حیا کر لیا۔ صلیبی آ گیا اور لڑکیاں کسی بہانے باہر نکل گئیں۔ صلیبی نے زہرا سے وہی باتیں کی جو لڑکیاں اس کے ساتھ کر چکی تھیں۔ صلیبی نے اسے اپنے معیار کے مطابق پرکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا تو زہرا نے اپنا بازو چھڑا کر کہا،
میں ایسی عام اور سستی چیز نہیں کہ ذرا سے اشارے پر آپ کی گود میں گر پڑوں گی۔ سلیبی کو اس کی یہ بات پسند آئی۔ لڑکی ہر کسی کے ہاتھ آنے والی نظر نہیں آتی تھی، البتہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ زہرا میں وہ جوہر موجود ہیں جو ان کی جاسوس اور تخریب کار لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ ذرا تربیت کی ضرورت تھی۔ اسے بھی زہرا نے بتایا کہ اسے اپنے خامند سے نفرت ہے، لیکن چونکہ وہ مجبور ہے اور نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ اب بھی نفرت کا اظہار نہ کرنا، سلیبی نے اسے کہا۔ میں تمہیں اس سے آزاد کرا لوں گا اور تم شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرو گی۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہاری سہیلیوں کو تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور لڑکیوں کے پاس چلا گیا۔ انہیں کہا، لڑکی کام کی ہے، اسے اپنے سائے میں لے لو۔ حبیب القدوس اسے بری طرح چاہتا ہے۔ اس لڑکی کو ہم اس بات پر لائیں گے کہ وہ اس کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا عملی اظہار کرتی رہے، تاکہ وہ اپنے قابل اعتماد کمانداروں وغیرہ کے ساتھ اس لڑکی کی معرفت رابطہ قائم کر سکے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ لڑکی کو اپنے جال میں لے لو، اسے اپنی زندگی کا شاہانہ پہلو دکھاؤ، اور تم جانتی ہو کہ اسے کس طرح اور کس مقصد کے لیے تیار کرنا ہے۔ زہرا حبیب القدوس کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتی رہی اور سلیبی اور اس کی ساتھی لڑکیوں کو بتاتی رہی کہ اسے حبیب القدوس سے نفرت ہے۔ دونوں لڑکیوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا اور باہر لے جانا شروع کر دیا۔ اسے چشمے کے تالاب پر لے گئیں تو اس نے بلا جھجک تمام کپڑے اتار دیے اور لڑکیوں کے ساتھ پانی میں کھیلنے لگی۔ پھر یہ ان کا روزمرہ کا معمول بن گیا۔ رات وہ حبیب القدوس کے ساتھ گزارتی تھی، دن کا زیادہ تر وقت دونوں لڑکیاں اسے اپنے ساتھ رکھتیں اور کبھی سلیبی بھی اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کرتا تھا۔ زہرا 4-5 دنوں میں ان لڑکیوں جیسی ہو گئی۔ اس کی شوخیاں بے حیائی کا رنگ اختیار کرنے لگیں اور لڑکیاں آہستہ آہستہ اسے اپنی پر اسرار زندگی کے متعلق بتانے لگیں۔ اس دوران سلیبی نے حبیب القدوس کے ساتھ بغاوت کا منصوبہ تیار کر لیا۔ حبیب القدوس نے یہ منصوبہ تیار کرنے میں بہت مدد دی۔ اب سلیبی کو اس پر اعتبار آ گیا تھا۔ اس نے حبیب القدوس کو مصری فوج کے 1-2 اعلیٰ حکام اور 2 انتظامیہ کے حاکموں کے نام بتائے جو درپردہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف تھے اور بغاوت کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی طرح سے اسے ہاتھ میں لیا جائے۔ سلیبی نے اسے یہ نہ بتایا کہ وہ سلیبی ہے، اپنے آپ کو مصری وطن پرست ہی بتاتا رہا۔ اس کا مقصد بغاوت کرانا تھا۔ زہرا ان دونوں لڑکیوں میں اس قدر شیر و شکر ہو گئی تھی کہ اب یہ کہنا کہ وہ کسی شریف باپ کی بیٹی ہے یا ایک مسلمان نائب سالار کی بیوی ہے غلط تھا۔ حبیب القدوس اسے اپنی وفادار بیوی سمجھتا تھا۔ ایک روز اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اس کھنڈر سے اور پہاڑیوں میں گھری ہوئی دنیا سے تنگ آ گئی ہے۔ لڑکیوں نے اسے کہا کہ وہ اسے پہاڑوں سے پرے کی دنیا دکھا لائیں گی۔ چنانچہ وہ اسے ایک پہاڑی راستے سے گزارتی ایک جھیل کے کنارے لے گئیں اور اس کے کنارے کنارے جب وہ اور آگے گئی تو اسے دریائے نیل نظر آ گیا۔ اسی کا پانی پہاڑ کے اندر آ کر جھیل بنا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہاڑی کی اوٹ میں ایک کشتی چھپی ہوئی تھی جس میں 2 چپو تھے۔ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ زہرا ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں ہنستی کھیلتی رہی۔ یہاں فرعونوں کی شہزادیاں کھیلا کرتی تھیں، ایک لڑکی نے کہا، اور تم ان دونوں کی بدروہیں لگتی ہو۔ زہرا نے ہنس کر کہا، تمہارے مقابلے میں ہم دونوں واقعی بدروہیں لگتی ہیں۔ دوسری لڑکی نے کہا، سنو زہرا، ایک لڑکی نے اس سے کہا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمہارا یہ بوڑھا خامند یہاں کیوں چھپا بیٹھا ہے اور تمہیں کیوں لایا گیا ہے۔ وہ تو پہلے روز سے ہی اس نے بتا دیا تھا۔ زہرا نے کہا، میں یہ کام کروں گی مگر کہتے ہیں کہ چند دن رک جاؤ، اور تم جانتی ہو کہ ہم آزاد مصر کی شہزادیاں ہوں گی۔ مجھے اس خامند سے آزاد کرا دینا تو میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھنے لگوں گی۔ زہرا نے کہا، یہ طے ہو چکا ہے لیکن تمہارے خامند کو معلوم نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو جو اس سلسلے میں تمہیں کرنا ہوگا؟ وقت آئے گا تو دیکھنا، زہرا نے کہا۔ اگر مجھے یہ کام نہ کرنا ہوتا تو اپنے خامند کو یہاں قتل کر چکی ہوتی۔ یہاں اچھا موقع تھا۔ دوسرے دن بھی لڑکیوں کے ساتھ دریا کے کنارے چلی گئی۔ لڑکیاں اسے جس راستے دریا تک لے جاتی تھیں وہ ایسا راستہ تھا کہ وہ اکیلی جاتی تو اسے یہ راستہ کبھی نہ ملتا۔ یہ راستہ قدرتی تھا لیکن خفیہ۔ زہرا نے انہیں 1-2 بار کہا تھا کہ کشتی پر دریا میں چلیں گے، لیکن لڑکیوں نے اسے روک دیا تھا۔ حبیب القدوس پر بھی اب پہلے جیسی پابندی نہیں رہی تھی۔ اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ آزاد مصر کا حامی ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تختہ الٹ کر دم لے گا۔ اب اس کا یہ حال تھا کہ سلیبی اس کے ساتھ اس موضوع پر اتنی زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے جتنی وہ خود کرنے لگا تھا۔ اس شخص میں انقلاب آ گیا تھا۔ 1-2 روز بعد اس کھنڈر میں 2 اور آدمی آ گئے۔ ان میں سے ایک سوڈانی تھا اور دوسرا مصری۔ انہیں حبیب القدوس سے ملایا گیا۔ وہ ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ ان کے پاس مصر، سوڈان اور عرب کے نقشے تھے اور کچھ کاغذات بھی تھے۔ انہوں نے حبیب القدوس کے ساتھ بغاوت کے حقیقی پہلوؤں پر بڑی طویل بات کی۔ حبیب القدوس نے نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ انہیں ایسے مشورے دیے جو ان کے ذہن میں نہیں آئے تھے۔
انہوں نے حبیب القدوس کو چند اور لوگوں کے نام بتائے جو مصر کی افواج اور انتظامیہ میں تھے اور درپردہ سلطان ایوبی کے خلاف زمین ہموار کر رہے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے یہ بھی بتایا کہ مصر کی سرحد پر مصری فوج کے جو دستے ہیں انہیں غلط احکام دے کر سرحدی دفاع میں اتنا شگاف پیدا کر لیا جائے گا جس سے سوڈان کی فوج کے کچھ دستے اندر آ کر بغاوت میں جان ڈال سکیں گے۔ بغاوت کامیاب ہونے کی صورت میں مصر کا امیر کون ہوگا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ چونکہ تنظیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سالار اعلیٰ آپ ہوں گے، اس لیے سب نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ امیر آپ ہی ہوں گے، مصری نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی یقیناً حملہ کرے گا اور جنگ طول پکڑ سکتی ہے، اس لیے آزاد مصر کا پہلا امیر سالار ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جنگی حالات میں کسی غیر عسکری کو امارت کی گدی پر بٹھانا مناسب نہیں۔ آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی سالار میں نہیں۔ حبیب القدوس کا سینہ اور زیادہ پھیل گیا اور اس کی گردن تن گئی۔ امید ہے آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر ہم نے صلیبیوں سے بھی مدد لینے کا انتظام کیا ہے، سوڈانی نے کہا۔ انہیں معاوضہ کس شکل میں دیا جائے گا؟ حبیب القدوس نے پوچھا۔ ان کے لیے یہی معاوضہ کافی ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑیں گے اور مصر کو آزاد کرائیں گے، مصری نے کہا۔ انہیں مصر نہیں چاہیے، وہ فلسطین کو ایوبی سے بچانے کی فکر میں ہے۔ مصر ایوبی کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ فوج سے جو مصر میں موجود ہے محروم ہو جائے گا اور اسے یہاں سے جو رسد اور دیگر جنگی امداد ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اگر اس نے مصر پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ جو مصری سپاہی ہیں وہ اپنے مصری بھائیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ حبیب القدوس نے انہیں نہایت اچھی ترکیبیں بتائیں اور یقین دلایا کہ اس کے ماتحت 5000 نفری کے لوگ اس کے اشارے پر بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ طے کرنا تھا کہ ان دستوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اور ذریعے اختیار کیے جائیں۔ صورت ایک ہی بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، حبیب القدوس نے کہا، مگر مجھے واپس نہیں جانا چاہیے کیونکہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں کہاں رہا۔ مجھے اپنی بیوی نے بتایا ہے کہ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے دشمن کے پاس چلا گیا ہوں۔ اس شک کی بنا پر وہ مجھے حراست میں لے لیں گے، پھر ہمارا کام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے دراصل یہ غلطی کی ہے کہ بیوی کو یہاں بلا لیا ہے، اگر اسے واپس بھیجا تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ مجھے یہیں رہنا چاہیے، ذرا مجھے سوچنے دیں کہ میں اپنے کون سے کماندار سے آپ کا رابطہ کراؤں۔ اب حبیب القدوس کی وفاداری پر کوئی شک نہ رہا۔ حلب کا محاصرہ کھیل نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرات کے کنارے خیمے میں بیٹھے اپنے سالاروں کو کہہ رہے تھے، تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک بار اس شہر کو محاصرے میں لیا تھا، لیکن حلب والے ایسی دلیری سے لڑے تھے کہ ہمیں محاصرہ اٹھانا پڑا تھا۔ یہ حلب والوں کی بہادری تھی جس نے ہمیں آنے پر مجبور کر دیا۔ اب ویسے حالات نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں ہر خطرے کی پیش بندی کر لینی چاہیے۔ یہاں سے فوج میں جو بھرتی لی گئی ہے اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مصر سے کمک منگوانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے میں نائب سالار حبیب القدوس کے دستوں کو کہہ دوں۔ یہ کہہ کر سلطان ایوبی خاموش ہو گئے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے دبی دبی سی آواز میں کہا، میں سوچ نہیں سکتا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ وہ آخر گیا کہاں؟ میں جب مصر سے روانہ ہونے لگا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مصر کا غم دل سے نکال دیں۔ صلیبیوں یا سوڈانیوں نے آپ کی غیر حاضری میں مصر پر حملہ کیا تو صرف میرے 3000 پیادے اور 2000 سوار ان کے حملے کو پسپا کر دیں گے، اور اگر کسی نے مصر کے اندر سر اٹھایا تو اس کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں لیکن وہ اللہ کا شیر ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دشمن نے اسے غائب کر دیا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اس کا آدھی فوج پر بڑا گہرا اثر ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ دشمن نے ہمیں اس طاقت سے محروم کیا ہے، اگر وہ نہ ملا تو اس کے دستوں کو یہاں بلا لوں گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ لیکن اتنی جلدی نہیں بلاؤں گا، مصر کا دفاع زیادہ ضروری ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مصر کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اندر سے ہے۔ ایمان فروش ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ اور اس وقت قاہرہ سے دور پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ایک ڈراؤنے کھنڈر میں سلطان ایوبی کا قابل اعتماد اور بڑا ہی قابل نائب سالار مصر میں بغاوت کا اہتمام کر چکا تھا۔ کھنڈر میں اس رات جشن منایا جا رہا تھا۔ اگر باہر کے لوگ اس رات کھنڈر میں آ جاتے تو ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ ان چند ایک انسانوں اور اتنی حسین لڑکیوں کو جنات یا بدروہیں سمجھتے۔ صحیح معنوں میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ 8-10 آدمی تھے، ان میں سے حبیب القدوس اس صلیبی کو جو پہلے دن سے اس کے ساتھ تھا، مصری اور سوڈانی کو جن کے ساتھ اس نے بغاوت کے منصوبے کو آخری شکل دی تھی جانتا تھا، دوسروں کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ سب اسی کھنڈر میں حبیب القدس کے آنے سے پہلے موجود تھے، لیکن پہاڑیوں کے اندر اور اوپر چھپ چھپ کر پہرا دیتے رہتے تھے۔ وہ انہی کا ایک ساتھی تھا جسے حبیب القدوس نے فرار کی کوشش میں قتل کر دیا تھا۔ اب پہرے کی ضرورت نہیں تھی، حبیب القدوس ان کا قابل اعتماد دوست بن چکا تھا، اسے انہوں نے خفیہ طریقوں سے آزما بھی لیا تھا۔ آج رات یہ پورا گروہ جشن میں شامل تھا۔ ضیافت کا ویسا ہی انتظام تھا جیسا کسی محل میں ہوتا ہے۔
شراب کی سراہیاں خالی ہو رہی تھیں۔ ان کی دونوں لڑکیوں نے رقص بھی کیا تھا۔ حبیب القدوس جشن میں شریک تھا، لیکن اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے مجبور نہ کیا گیا۔ زہرا نے دوسری لڑکیوں کی طرح شراب پیش کی، لیکن خود نہ پی۔ صلیبی نے مصری اور سوڈانی سے کہہ دیا تھا کہ زہرا کے متعلق محتاط رہیں ورنہ حبیب القدوس بگڑ جائے گا۔ اس نے دوسری لڑکیوں کی طرح بے حیائی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن جشن میں دلچسپی اور جوش و خروش سے حصہ لیتی رہی۔ آدھی رات تک سب شراب میں مدہوش ہو چکے تھے۔ مصری اور صلیبی دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، بعض تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ زہرا نے حبیب القدوس کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ زہرا نے اس کے کمرے میں جا کر جھانکا جہاں مصری اور سوڈانی لڑکیوں کو لے گئے تھے۔ وہ دونوں آدمی اور لڑکیاں برہنہ حالت میں وہاں پڑے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا۔ زہرا کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں رکھے ہیں۔ وہ ایک برچی، ایک تلوار اور 2 کمانے اور تیروں سے بھرے 2 ترکش اٹھا لائی۔ حبیب القدوس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے زہرا کے ہاتھ سے تلوار لی، ایک کمان اور ترکش اپنے کندھوں سے لٹکایا اور دوسری زہرا کے کندھوں سے لٹکا دی اور برچی اسی کے پاس رہنے دی۔ ان سب کو قتل کر کے نہ بھاگا جائے؟ زہرا نے حبیب القدوس سے پوچھا۔ یہاں سے فوراً نکلنا زیادہ ضروری ہے، حبیب القدوس نے کہا۔ مجھے دریا تک لے چلو۔ زہرا نے دریا تک رستہ دیکھا ہوا تھا، اگر پہلے یہ رستہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ دونوں وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ زہرا آگے آگے چل پڑی۔ وہ دبے پاؤں جا رہے تھے اور ان کے کان اور سر ادھر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حبیب القدوس نے تلوار اور زہرا نے برچی تان رکھی تھی۔ زہرا حبیب القدوس کو کشتی تک لے گئی جو چھپا کر رکھی گئی تھی۔ دونوں نے کشتی کھولی، اس میں بیٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چپو مارنے لگے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی نکل آئے گا یا کہیں سے تیر آئے گا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ کشتی پہاڑیوں کے تنگ راستے میں سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ کا نام لو اور ایک چپو تم سنبھال لو، حبیب القدوس نے زہرا سے کہا۔ تم جہاد میں حصہ لینے کی خواہش مند رہتی تھی، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، ہم ابھی خطرے سے نہیں نکلے، کشتی کو دریا کے درمیان میں چلاتے ہیں۔ ایک چپو زہرا نے اور دوسرا حبیب القدوس نے لے لیا اور دونوں کشتی کھینے لگے۔ پہاڑیوں کے سیاہ بھوت پیچھے ہٹتے اور چھوٹے ہونے لگے۔ ان دنوں دریائے نیل کنارے سے کنارے تک بھرا ہوا تھا اور پورا جوبن پر تھا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ بہاؤ پرسکون تھا، درمیان میں بہت تیز اور سرکش لہریں اٹھ رہی تھیں۔ حبیب القدوس کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کنارے کے ساتھ ساتھ جانا بھی پرخطر تھا۔ جو ہی کشتی تیز بہاؤ میں پہنچی، یوں لگا جیسے کسی قوت نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا ہو۔ کشتی تیزی سے بہنے اور اوپر اٹھنے اور گرنے لگی۔ حبیب القدوس نے زہرا سے کہا، گھبرانا جانا، ہم ڈوبے گے نہیں، میں ذرا سمت دیکھ لوں۔ آپ میری فکر نہ کریں، زہرا نے کہا، ڈوب گئے تو کیا ہو جائے گا، ان کافروں کی قید سے تو نکل آئے ہیں۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑوں کی طرف دیکھا جو اب زمین کے ابھار کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں، اس پہاڑی خطے کی صحرا والی طرف اپنے دستوں کو پہاڑی جنگ کی مشق کرا چکا ہوں، لیکن یہ دائیں طرف سے میں واقف نہیں تھا۔ ہم سیدھے قاہرہ جا رہے ہیں، نیل ہمیں بڑی تیزی سے قاہرہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ خدائی مدد ہے، اللہ نیتوں کو پہچانتا ہے، لیکن ہمیں قاہرہ سے پہلے ایک اور جگہ رکنا ہے۔ کچھ دور آگے دریا کا موڑ ہے، اس کے قریب ہماری فوج کی ایک چوکی ہے، دریائی گشت کے لیے ان کے پاس کشتیاں ہیں۔ اس چوکی کی نفری میں سے ان سب آدمیوں کو پکڑ سکوں گا، مگر وہ بیدار ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو سکے گا، زہرا نے کہا۔ میرے ہاتھ انہوں نے شراب خاصی زیادہ پی لی تھی اور میں نے آخری بھری ہوئی سراہی سے انہیں جو ایک ایک پیالہ پلایا تھا اس میں خاکی سے رنگ کا تھوڑا سا سفوف ملا دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان لڑکیوں پر میں نے جس طرح اعتماد پیدا کر لیا تھا وہ تو آپ کو ہر رات تنہائی میں بتاتی رہی ہوں، زہرا نے کہا۔ کل کی بات ہے کہ انہوں نے حشیش دکھائی اور اس کا استعمال سمجھایا، پھر مجھے انہوں نے ایک ڈبیا کھول کر یہ سفوف دکھایا اور کہا کہ بعض آدمیوں کو بے ہوش کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ چٹکی بھر سفوف شربت پانی یا کھانے میں ملا دو تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے جہاں چی چاہے اٹھا کر لے جاؤ۔ آج رات جب میں شراب کے مٹکے سے آخری سرائی بھرنے لگی تو اس میں اس ڈبیا سے آدھا سفوف اس میں ملا دیا تھا۔ اگر اس کا اثر ویسا ہی ہے جیسا لڑکیوں نے بتایا ہے تو انہیں کل شام تک ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ حبیب القدوس نے آنکھیں سکیڑ کر پہاڑ کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے، یہ جذبات کی شدت اور خراج تحسین کے آنسو تھے۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بہت سخت آزمائش میں ڈال دیا تھا زہرا، میں نے تمہیں جس دنیا کا بھید لینے کو کہا تھا وہ گناہوں کی غلیظ مگر بڑی حسین دنیا ہے۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ کے لیے نہیں، اسلام کی عظمت کے لیے، زہرا نے کہا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مقدس فرض ادا کرنے کا موقع دیا۔ آپ شاید مجھ پر اعتبار نہ کریں، گناہوں کی پرکشش دنیا میں جا کر بھی اپنا دامن گناہ سے پاک رکھا ہے،
یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے یہاں لایا گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا رہنے دیا، ورنہ آپ مجھے بتا نہ سکتے کہ یہ لوگ آپ کو بغاوت کرانے کے لیے اغوا کر کے لائے ہیں، اور مجھے ان لڑکیوں میں بے حیا اور شوخ لڑکی بن کر یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں اس سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جب مجھے ان لڑکیوں کی خصلتیں اور ان کے کمالات بتائے اور کہا کہ میں بھی ایسی ہی بن جاؤں تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں تو تصور میں بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ حرکتیں اور یہ سب باتیں مجھ سے بغیر کوشش کے ہو گئیں اور خدا نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے دریا تک کا راستہ نہ دکھاتی تو ہم وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ کیا آپ نے مجھے اسی کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ نہیں، حبیب القدوس نے کہا، یہ صورت تمہارے آنے سے خود پیدا ہو گئی تھی، میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ تمہیں استعمال اپنی رہائی کے لیے ہی کرنا تھا، تمہیں فرضی پیغام رساں بنانا تھا، لیکن ان لڑکیوں نے تم میں کسی اور ہی دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے دماغ میں یہ ترکیب آ گئی جس پر تم نے نہایت خوبی سے عمل کیا، اور اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر چالاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ہوش اور ایمان قائم رکھیں تو یہ لوگ احمق ہیں۔ میرے ساتھ جس آدمی کو تم نے دیکھا تھا یہ اپنے آپ کو مصری مسلمان ظاہر کرتا تھا، میں پہلے روز سے ہی جان گیا تھا کہ یہ صلیبی ہے اور میں صلیبیوں کے جال میں آ گیا ہوں۔ وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا، نیل کے درمیان کی رو بہت ہی تیز ہو گئی تھی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ کشتی اس کے رحم و کرم پر اوپر اٹھتی، گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی۔ چپو بیکار تھے، دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے۔ یہ وہی موڑ تھا جس پر کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ حبیب القدوس نے چپو تھام لیے۔ دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا، کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی، کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ حبیب القدوس نے پوری طاقت سے چپو مارے مگر بھنور کے چکر کی طاقت بہت زیادہ تھی، کشتی قابو میں نہ رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہ میں جانا تھا۔ زہرا، حبیب القدوس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا اور جسم کی تمام تر قوتیں مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زد سے نکل گیا تھا، لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ یہ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھیں۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی، اس نے خدا سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ حبیب القدوس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹکتی تھیں اور وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے، لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب القدوس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تند و تیز روز سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا مگر وہ نہ بول سکی، اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ حبیب القدوس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو تند رو سے نکل گیا۔ کنارہ ابھی دور تھا، اب تیرنا آسان تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی، کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے، ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب القدوس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب القدوس ہے۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب القدوس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوؤں پر وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب القدوس نے سپاہیوں سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10-10 سپاہی سوار کرو اور پہاڑی خطے تک جاؤ۔ اس نے بتایا کہ پہاڑیوں میں جو کھنڈر ہے اس میں 10-12 صلیبی تخریب کار بے ہوش پڑے ہیں، انہیں لانا ہے اور ہو سکتا ہے وہاں کچھ آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں، میں ایک راستہ جانتا ہوں، کماندار نے کہا۔ خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھڑ سواروں کے آگے حبیب القدوس اور چوکی کا کماندار تھا۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی۔ وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے چلے گئے۔ حبیب القدوس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا، پھر بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تخریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بھلائیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔
کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے حبیب القدوس کو صلیبی نظر آیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری، سوڈانی اور دونوں لڑکیاں برہنہ اور بے ہوش پڑی تھیں۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا، ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔ اس وقت تک زہرا ہوش میں آ چکی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب یہ تقریب کار ہوش میں آنے لگے۔ اس وقت قاہرہ کے راستے میں تھے۔ وہ گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ 20 سپاہیوں کی حراست میں تھے۔ حبیب القدوس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ قافلہ چلتا رہا۔ آدھی رات کے بعد علی بن سفیان کے ملازم نے اسے جگایا اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ وہ فوراً پہنچا۔ وہاں غیاث بلبیس بھی موجود تھا۔ علی بن سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبیب القدوس بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان تمام فوجی اور غیر فوجی حاکموں کے نام بتائے جو اسے کھنڈر سے معلوم ہوئے تھے۔ یہ غدار تھے، انہیں بغاوت میں شامل ہونا اور کامیاب کرانا تھا۔ قائم مقام امیر کے حکم سے اسی وقت ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھروں سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے تھے وہ ان کے جرم کو ثابت کر رہے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان الاخضر پر خیمہ زن تھے۔ انہوں نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کے تھوڑے تھوڑے دستے بلا لیے تھے۔ حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکے تھے کہ اس شہر کے لوگ اسی طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے۔ گو ان کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے انہیں یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی خانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں۔ خیالات بدلنے کے سلطان ایوبی نے بھی زمین دوز اہتمام کیے تھے۔ اب وہاں کا حکمران سلطان عماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے دستے میدان الاخضر میں جمع کر لیے۔ وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہے تھے کہ قاہرہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرہ کا جذبہ اور ایمان دے۔ علی بن سفیان نے انہیں نائب سالار حبیب القدوس کی واپسی کی ساری رویداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرہ کا تفصیلی ذکر تھا۔ انہوں نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑائے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ 2 روز بعد سلطان ایوبی نے حلب پر چڑھائی کی جو محاصرہ نہیں یلغار تھی۔ بڑی بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئیں۔ شہر کی دیواروں پر اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشین تیروں کا می برسایا گیا۔ دیواریں توڑنے والے جیش دیواریں توڑنے لگے لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مزاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران عماد الدین کے امراء وزراء اور اس کی خامیوں سے آگاہ تھے۔ اس نے صلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی۔ اس کے امراء اور وزراء کی نظر اس پر تھی۔ انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے جو پہلے ہی سلطان ایوبی کی طوفانی یلغار سے خوفزدہ تھا۔ ان مطالبات سے گھبرا گیا۔ اس نے حلب کے قلعہ دار حسام الدین کو سلطان ایوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موصل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اس کی یہ شرط مان لی۔ یہ خبر جب شہر کے لوگوں نے سنی تو وہ عماد الدین کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ عماد الدین نے اعلان کیا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ حلب سے دستبردار ہو کے جا رہا ہے اور لوگ اپنا کوئی نمائندہ سلطان ایوبی کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ صلح کر لیں یا جو کارروائی وہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ شہر کے معززین نے عز الدین جرودک النوری اور زین الدین کو اپنی نمائندگی کے لیے سلطان ایوبی کے پاس بھیجا۔ جرودک النوری مملوک تھا۔ وہ 11 جون 1183 عیسوی بمطابق 17 صفر 579 ہجری کے روز سلطان ایوبی کے پاس گئے اور اپنی تمام فوج کو شہر سے باہر بلا کر سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ فوج کے ساتھ حلب کے معززین اور امراء اور وزراء بھی آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو بیش قیمت لباس پیش کیے۔ چھٹے روز جب سلطان ایوبی اس فتح سے مسرور تھے انہیں اطلاع ملی کہ ان کا بھائی تاج الملوک جو اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا چل بسا ہے۔ سلطان ایوبی کی مسرت گہرے غم میں بدل گئی۔ تاج الملوک کے جنازے میں عماد الدین بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد عماد الدین حلب سے نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے حلب کی حکومت سنبھال لی۔ بہاؤالدین شداد کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنی تمام فوج کو جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گئے۔ ان کی منزل بیت المقدس تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اس روز رونق تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے ان کی ہائی کمانڈ کے سالار اور ان کے قریب رہنے والے سول حکام بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکتے تھے۔ وہ محرم 582 ہجری
मार्च का महीना 1186 ईस्वी का महीना था। सुल्तान अयूबी दमिश्क में थे। वो उन तमाम मुसलमान उमरा, हुक्मरानों और कलादारों को अपना मुती और इत्तेहादी बना चुके थे जो सलीबियों के दोस्त बनकर उनके खिलाफ महाज आरा हो गए थे। उनमें सबसे ज्यादा अहम हलब और मूसल के वाली इज्जुद्दीन और अमादुद्दीन थे। उन्होंने बरसों पर फैली हुई खाना जंगी के बाद सुल्तान अयूबी के आगे हथियार डाल दिए थे। उनकी फौजें सुल्तान अयूबी की मुश्तरका कमान के तहत आ गई थीं। वो दमिश्क उस वक्त गए थे जब उन्होंने ये अहद पूरा कर लिया कि फलस्तीन की तरफ पेशकदमी से पहले ईमान फरोशों को घुटनों बिठाऊंगा ताकि उनमें से कोई भी इसके और किबला अव्वल के दरमियान हायल ना हो सके। इन गद्दारों को बजौर शमशीर राह रास्त पर लाकर सुल्तान अयूबी ने अपनी जबान से ये नहीं कहा था कि मैं फातेह हूँ। वो कहते थे कि इस्लाम की तारीख का ये बाब बड़ा ही शर्मनाक होगा जिसमें ये वाकयात बयान किए जाएंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का दौर स्याह दौर था, जब सलीबी बैतुल मक़दिस पर काबिज थे और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। अलबत्ता वो ये जरूर कहते थे कि गद्दारों को अपना इत्तेहादी बनाकर हमने सलीबियों के अज़ाइम तबाह कर दिए हैं। उस रोज दमिश्क में उन्होंने अपनी हाई कमांड के सालारों, मुशीरों और फौज से ताल्लुक रखने वाले गैर फौजी हुक्काम को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया तो सब ने सुल्तान के चेहरे पर मखसूस रौनक और आंखों में वो चमक देखी जो कभी कभी देखने में आया करती थी। सब समझ गए कि उनके सुल्तान ने अपनी मंजिल को रवाना होने का फैसला कर लिया है। इसमें किसी को शक न था कि उनकी मंजिल बैतुल मक़दिस है। अब उन्हें उनकी जबान से ये सुनना था कि किस रोज और किस वक्त कूच होगा और कूच किस तरतीब से होगा और रास्ता कौन सा होगा। मेरे दोस्तों, मेरे रफीकों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ठहरी हुई आवाज में उनसे मुखातिब हुए। आप सब यकीनन मेरी तायीद करेंगे कि हम बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार हैं। आज मैं आपसे जो बातें करूंगा वो आप अपने शुकूक रफा करने के लिए मुझसे जो सवाल पूछेंगे, जो एतराज करेंगे वो हमारी तारीख होगी। हमारे अल्फाज और हमारे अहद तारीख की तहरीर बनेंगे और ये तहरीर हमारी आखिरी नस्ल तक जाएगी। ये भी ना भूलना कि हम इस दुनिया में ये तहरीर छोड़ कर जाएंगे और खुदा के हुजूर अपने आमाल लेकर जाएंगे। ये फैसला आपको करना है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के आगे और खुदाए जुल जलाल के आगे शर्मसार होना है या सुरखरू। फतह की जमानत हम में से कोई भी नहीं दे सकता, मगर हम सब ये अहद करते हैं कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, वापस नहीं आएंगे। सुल्तान अयूबी को सब ने देखा। उनकी निगाहें सब पर घूमी, उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खुशफहमियों में मुब्तला नहीं रखूंगा, लेकिन आप में से किसी के दिल में ये डर हो कि सलीबियों के पास जितनी फौज है हम उससे आधी फौज तैयार कर सकें और हम इतनी दूर लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम हमेशा थोड़ी सी कम नहीं बल्कि बहुत कम तादाद से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फतह पाई है। जंग तादाद से नहीं, जज्बे और अक्ल से लड़ी जाती है। ईमान मजबूत हो तो बाजू, तलवारें और दिल भी मजबूत हो जाते हैं। हमारे पास ईमान की कमी नहीं, अक्ल की भी कमी नहीं। अपने ईमान को मजबूत रखें और अक्ल को इस्तेमाल करें। हम में से कोई एक भी नहीं जो अपनी और दुश्मन की फौजी ताकत का मुवाजना कर रहा हो। छापामारों के सालार सारिम मिस्री ने उठकर कहा और अपने साथियों पर नजरें दौड़ाई। हर एक ने उसकी तायीद की। सारिम मिस्री ने कहा, अलबत्ता ये देखना जरूरी है कि हम बैतुल मक़दिस तक किस तरफ से और किस अंदाज से पहुंचेंगे। एहतियात लाजमी है। हम तकब्बुर से गुरेज और हकीकत को तस्लीम करेंगे। मैंने आपको यही बताने के लिए बुलाया है। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने पेशकदमी और जंग का मंसूबा आपके मशवरों से तैयार किया है और मैंने कई रातों की सोच के बाद फैसला किया है कि हमारी पहली मंजिल हत्तीन होगी। आप सब हत्तीन की जंगी अहमियत से आगाह हैं। वहां मुझे वो जमीन मिल जाएगी जहां मैं सलीबियों को लड़ाना चाहता हूँ। जंग का ये उसूल जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, अपने जहन पर नक्श कर लो कि जंग में आपकी बेहतरीन दोस्त वो जमीन है जिस पर आप दुश्मन को लाकर लड़ाते हैं। जमीन ऐसी मुंतखब करो जो आपको फायदा और दुश्मन को नुकसान दे। ये जमीन हमें हित्तीन के इलाके में मुयस्सर आएगी, बशर्ते कि आप बरकरफ्तारी, राजदारी और पहलकारी से इस जमीन तक पहुंच जाएं और दुश्मन को तमाम फायदों से महरूम कर दें। हित्तीन के इलाके में बुलंदियां भी हैं और पानी भी। आप बुलंदियों और पानियों पर कब्जा कर लें तो समझ लें कि आप आधी जंग जीत गए। लेकिन दुश्मन को ऐसी जमीन पर लाना आसान काम नहीं। अगर हमारे मंसूबे की एक भी कड़ी पर अमल ना हुआ तो सारा मंसूबा तबाह हो जाएगा और तबाही हमें वहां तक ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। मेरा ख्याल है कि हम इस माह के वस्त तक दमिश्क से कूच कर सकेंगे। मैंने हलब और मिस्र कासिद भेज दिए हैं। उन्हें तेज रफ्तारी से कम पड़ाव करके फौजें भेजनी हैं जो हमें रास्ते में मिलेंगी। अपनी तमाम फौजों को एक जगह जमा करना है। बाहर से आने वाली फौज और यहाँ की फौज को मिलाकर और उनके सालारों को मुकम्मल मंसूबा बताकर फौजों की तकसीम करनी है। हमारी पेशकदमी फौज के मुख्तलिफ हिस्सों की पेशकदमी होगी। हर हिस्से का रास्ता अलग होगा। मैंने राजदारी बरकरार रखने का इंतजाम हस्बे मामूल कर दिया है। आपके सिवा किसी और को, किसी कमांडर और किसी सिपाही को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं।
ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں، وہ دشمن کی ذرا ذرا سی حرکت کی اطلاعیں باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا بہرا اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بات میں ابھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے کر جاؤں گا۔ سلطان ایوبی اچانک خاموش ہو گئے، ان کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولے، 4 سال گزر گئے ہیں، میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ انہوں نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ اس سلسلے کی پہلی قسطوں میں ہم تفصیل سے سنا چکے ہیں کہ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں عیسائی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارنات جو اس وقت کرب پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کروایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس رہزنی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، بلکہ یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا۔ 1182 سے 84 عیسوی میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے وقائع نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس قافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ ان واقعات کا عینی شاہد ہے۔ البتہ ایک اشارہ ایک وقائع نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارنات کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا کر لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی تھی، ارنات کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اپنے ہاتھوں انتقام لوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس انداز اور اس لب و لہجے میں کبھی بات نہیں کی۔ وہ بھڑک کر بات کرنے اور بڑھ مارنے کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کی ہر بات فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جب انتقام کی قسم کھائی تو سب سمجھ گئے کہ یہ سلطان کا عزم اور فیصلہ ہے۔ یوں تو ہر صلیبی حکمران اسلام کا دشمن تھا، لیکن ارنات اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا رہتا تھا۔ مسلمان قیدیوں کو سامنے کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشنام درازی کیا کرتا اور کہا کرتا، بلاؤ اپنے رب کعبہ کو، تمہاری مدد کرے، پڑھو اپنے رسول کا کلمہ کہ تم آزاد ہو جاؤ، اور وہ قہقہے لگایا کرتا۔ اس کی اس عادت سے سلطان ایوبی بھی واقف تھے، اس لیے وہ ارنات کا جب نام لیتے تو نفرت کا بھرپور اظہار کیا کرتے۔ آج 4 سال بعد سلطان ایوبی جب صلیبیوں کے خلاف فوج کشی کی ہدایات اپنے سالاروں کو دے رہے تھے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ یاد دلا کر کہا، اس بدبخت کافر ارنات سے مجھے اپنے ہاتھوں سے انتقام لینا ہے۔ اللہ مجھے یہ موقع اور ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کا انتقام لے سکوں۔ انہوں نے سالاروں کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم 3 ماہ بعد اس موسم میں ہتین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شعلے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں، اور جب ریت کے یہ جلتے ہوئے ذرے انسانوں کو بھور ڈالتے ہیں، اور جب ریگزار میں سراب اور آنکھوں کو اور آسمانوں کو اٹھنے والے ریت کے بگولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صلیبیوں کو اس وقت لڑاؤں گا جب سورج سر پر ہوگا۔ صلیبی لوہے کے خودوں اور زرہ بختر میں جل جائیں گے۔ لوہے کا جو لباس وہ تیروں، تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، وہ ہر صلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا۔ مورخوں اور جنگ کے یورپی ماہرین اور مبصرین نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے، جب ریگزار بٹی سے نکالی ہوئی سل کی طرح گرم ہوتا ہے۔ صلیبی فوجی آہنی چادروں کے لباس سے محفوظ ہوتے تھے۔ ان کے نائٹ یعنی سردار سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ملبوس ہوتے تھے۔ تیر اور تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتے تھے، تھوڑی سی نفری سے پہلوؤں پر برق رفتار حملے کرتے اور حملہ آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی تھی، لیکن زرہ بختر کا وزن رفتار اتنی ہونے نہیں دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ سلطان ایوبی نے زرہ بختر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ اس وقت جنگ شروع کرتے تھے جب سورج سر پر اور ریگستان شعلہ بنا ہوا تھا۔ زرہ بختر تنور کی طرح تپ جاتی، پیاس سے جسم خشک ہو جاتا تھا اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتے تھے۔
रेगिस्तान की झुलसा देने वाली तपिश इस्लामी फौज के लिए भी दुश्वारियां पैदा करती थी, लेकिन उनके लिबास हल्के फुल्के होते थे। इसके अलावा सुल्तान अयूबी की ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी। वो घोड़ों, ऊंटों और तमाम फौज को लंबे लंबे अरसे के लिए रेगिस्तान में रखते और खुद भी उनके साथ रहते थे। उन्होंने फौज को भूखा प्यासा रहने की ट्रेनिंग भी दे रखी थी। रमजान के महीने में वो ट्रेनिंग और जंगी मशकें ज्यादा किया करते और कहा करते थे कि इस मुबारक महीने में खुदाई जुल जलाल अपने हाथों हमारी तरबियत करते हैं। जिस्मानी ट्रेनिंग के अलावा उन्होंने सिपाहियों की ज़हनी बल्कि रूहानी तरबियत का भी इंतजाम कर रखा था। सिपाहियों को ये जहन नशीन कराया जाता था कि वो अल्लाह के सिपाही और दीन इस्लाम के मुहाफिज हैं, किसी बादशाह या किसी सुल्तान की फौज के मुलाजिम नहीं। वो माले गनीमत सिपाहियों में तकसीम करते थे, लेकिन उन्हें तासुर ये दिया जाता था कि जंग माले गनीमत के लिए नहीं लड़ी जाती और माले गनीमत जिहाद का इनाम भी नहीं, इनाम अल्लाह देता है। सबसे बड़ी चीज गैरत थी जो उन्होंने सारी फौज में पैदा कर रखी थी। वो सबसे ज्यादा जिक्र उन मुसलमान लड़कियों का करते थे जिन्हें सलीबी उठा ले जाते थे, और उन खवातीन का भी जो सलीबियों के मकबूजा इलाकों में सलीबियों की दरिंदगी का शिकार हो रही थीं। कौम के शहीदों को और कौम की मजलूम बेटियों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में कुफार की गुलामी लिख दी जाती है। ये अल्फाज सुल्तान अयूबी की जबान पर रहते थे। वो सिपाहियों में घूमते फिरते रहते थे, उनकी गपशप और उनकी खेल कूद में शामिल हो जाया करते थे। उनसे वो कहा करते थे, इंतकाम फौज लिया करती है। अगर फौज ने फर्ज अदा न किया तो उसके लिए इस दुनिया में भी जिल्लत है और अगली दुनिया में भी। सामने सलीबुस सलबूत रखी थी और उसके पास उस सलीब का मुहाफिज खड़ा था जो अकरा का बड़ा पादरी था। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये वो असल सलीब थी जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। कहते हैं कि इसकी चोबी पर अभी तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खून के निशान मौजूद हैं। इसे सलीब आजम भी कहते हैं। इसीलिए अकरा का पादरी मुहाफिज सलीब आजम कहलाता था और उसका हुक्म बादशाहों के हुक्म से ज्यादा अहमियत रखता था। बादशाह भी उसके हुक्म के पाबंद होते थे। ईसाइयों और यहूदी लड़कियों को उसी की इजाजत से मुसलमानों के इलाके में जासूसी, किरदार कुशी और तखरीबकारी के लिए भेजा जाता था। जो लड़की इस काम की ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाहर जाती थी उसे सलीब का मुहाफिज आजम दुआओं के साथ रुखसत किया करता था। इन लड़कियों से सलीबुस सलबूत पर हाथ रखवाकर वफादारी का और सलीब को धोखा न देने का हल्फ लिया जाता था। ऐसा ही हल्फ सलीबी फौज के हर अफसर और हर सिपाही से भी लिया जाता था। इसके बाद ऐसी ही एक छोटी सी सलीब उसके गले में लटका दी जाती थी। नासिरा के मुकाम पर सलीबी हुक्मरान जमा थे। उनमें गाय ऑफ लोजनियान, रिमांड ऑफ ट्रिपोली, ग्रैंड मास्टर गैरेट, हेफ्रे ऑफ टोरान, अमारलिक और शहजादा अरनाता ऑफ करक काबिल जिक्र हैं। और वहां अकरा का पादरी मुहाफिज सलीब आजम भी मौजूद था। उनके लिए जो शामियाने और कनातें लगाई गई थीं वो कपड़ों का एक खुशनुमा महल था। महल में उसके कमरे, बरामदे और गुलाम गर्दिशें थीं। रंगारंग रोशनी वाले फानूसों की रोशनी ने उसे मरमर और खारा से ज्यादा हसीन बना रखा था। इसके इर्द गिर्द रिहायशी शामियानों और कनातों के कमरे थे और उनके इर्द गिर्द सलीबी फौज के खेमे और उनकी फौज के मुंतखब दस्ते खैमाजन थे। शराब के मटकों के साथ उन हसीन और दिलकश लड़कियों की तादाद भी मौजूद थी जिनका तलिस्माती हुस्न और शोखियां भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना देती थी। एक शामियाने तले जिस पर पुख्ता महल के कमरे का गुमान होता था सलीबुस सलाबूत रखी हुई थी और उसके पास अकरा का पादरी खड़ा था। उसके सामने सलीबी हुक्मरान और उनके जर्नैल और मुंतखब नाइट बैठे थे। सबको मालूम था कि वो एक तारीखी इज्तिमा है और तारीख का एक नया बाब लिखा जाने लगा है। इस बाब का उन्वान था, सलाहुद्दीन अयूबी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। सलीब के मुहाफिजों, अकरा के पादरी ने कहा, यह है वो सलीब जिस पर तुम सब ने हाथ रखकर हलफ उठाया, और वो सलीब आज इसलिए तुम्हारे सामने अकरा से लाकर रखी गई है कि इसके साथ तुमने जो अहद किया था वो तुम्हारे दिलों में ताजा हो जाए। अब तुम्हें एक खूनरेज और फैसला कुन जंग के लिए तैयार होना है। ये जंग तुम्हें लड़नी है। तुम सब जंगजू हो, जर्नैल हो, तुम्हारी उम्र मैदान जंग में गुजर गई है। मैं इस मैदान का आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मजहब का पेशवा हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देकर दुनिया अरब पर सलीब की हुक्मरानी कायम करनी है। यरूशलेम तो है ही हमारा, ये मत भूलो कि मक्का और मदीना पर भी कब्जा करना है और इस मुकद्दस सलीब को मुसलमानों के खाना काबा के ऊपर रखना और उसे यसु मसीह की इबादतगाह बनाना है। याद रखो कि तुम मदीना से 3 मील दूर तक पहुंच गए थे, मगर मुसलमानों ने तुम्हें इससे आगे बढ़ने न दिया। तुम्हें भी इसी जुनून से लड़ना है जिस जुनून से मुसलमान अपने काबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़े थे। सलाहुद्दीन अयूबी की नजरें यरूशलेम पर लगी हैं। वो कहता है कि यह बैतुल मक़दिस है और यहाँ उनका क़िबला अव्वल है। अगर इससे यरूशलेम को बचाना चाहते हो तो नजरें मक्का पर रखो। जहन में ये याद रखो कि हमारी जंग सलाहुद्दीन अयूबी से नहीं, ये सलीब और इस्लाम की जंग है। ये 2 मजहबों की, 2 अकीदों की जंग है। ये जंग हम न जीत सके तो हमारी अगली नस्ल लड़ेगी।
وہ اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی تو اس سے اگلی نسل لڑے گی تاآنکہ کہ دونوں میں سے ایک مذہب ختم ہو جائے۔ خاتمہ اسلام کا ہوگا اور ساری دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم اس مہم میں کتنی لڑکیاں ضائع کر چکے ہیں۔ ہم بے شمار دولت اور اسلحہ بھی ضائع کر چکے ہیں جو مسلمان امراء کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیتے رہے ہیں۔ ہم نے ان لڑکیوں کو اور زر و جواہرات سے یہ حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں میں شراب اور عیاشی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم 6-7 سال انہیں آپس میں لڑاتے رہے ہیں۔ ان کی اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کی جنگی قوت خاصی حد تک ضائع کر دی ہے، اور سلطان ایوبی کے بہترین اور تجربہ کار سپاہی اور ان کے کمانڈر خانہ جنگی میں مرا دیے ہیں۔ اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ بھی فائدہ اٹھایا ہے کہ 7-8 سال صلاح الدین ایوبی کو اس کے اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس عرصے میں ہم نے جنگی تیاریاں مکمل کر لیں اور یروشلم کا دفاع اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان راستوں تک پہنچنا جو یروشلم کو جاتے ہیں ناممکن ہو گیا ہے، مگر اس نے وہ کیفیت پھر حاصل کر لی ہے جو ان کی خانہ جنگی سے پہلے تھی۔ حلب اور موصل کی فوجیں بھی اسے مل گئی ہیں۔ تمام مسلمان امراء اس کے حامی ہو گئے ہیں۔ مظفر الدین اور ککبوری جیسے سالار جو اس کے خلاف لڑے ہمارے دوست بن گئے تھے، اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ غداروں کو اس نے اتنا کمزور اور بے بس کر دیا ہے کہ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ اب کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کرے۔ ہم نے حشیشین کو بھی آزما کر دیکھ لیا ہے، وہ 4-5 قاتلانہ حملوں میں بھی اسے قتل نہیں کر سکے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار اور کوئی حل اور کوئی راستہ نہیں رہا کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل اسے کرنے دیں۔ اس کی مجھے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا کہ رسد کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پھیلانی پڑتی ہے۔ اب جب کہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، اس لیے ہمیں حملے کا خطرہ سوچ سمجھ کر مول لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا، اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو۔ صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لو کہ تم دشمن کے خلاف ایک جان ہو کر لڑو گے، اور ذاتی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفاد کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ سب اٹھ دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے۔ ان کے حسن و جمال، نیم عریاں جسموں، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر صلیبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ شہزادہ ارنات کے خیمے سے ایک جوان سال لڑکی نکلی۔ بہت ہی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ دلکش تھا اور اس کی آنکھوں میں سحر تھا، لیکن یہ رنگ اور یہ آنکھیں صلیبی یا یہودی لڑکیوں جیسی نہیں تھیں۔ یہ سوڈان، مصر یا دمشق جیسے علاقوں کی پیداوار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے حسن کی یہی ضمانت کافی تھی کہ ارنات اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بوڑھی خادمہ دوڑتی اس تک پہنچی۔ وہاں جو فوج ان حکمرانوں کے ساتھ گئی تھی اس کی اتنی نفری نہیں تھی جتنی تعداد نوکروں اور نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ اس لڑکی کو ارنات پرنسس للی کہا کرتا تھا۔ وہ شکل و صورت اور قد بت سے شہزادی ہی لگتی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ صرف میرے لیے ناشتہ جلدی لاؤ اور بگی تیار کرو، میں اس علاقے کی سیر کو جا رہی ہوں۔ ارنات گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہاں تو صرف پادری صبح سویرے سے جاگ کر عبادت کر کے پھر سو گیا تھا۔ لیلی کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ ناشتہ آنے تک وہ تیار ہو گئی، اور جب ناشتہ کر چکی تو بگی بھی آ چکی تھی۔ یہ 2 گھوڑوں کی خوبصورت بگی تھی۔ کرک سے ارنات کے ساتھ وہ اسی بگی میں آئی تھی۔ بگی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے بگی بان سے کہا، یہ علاقہ بہت خوبصورت لگتا ہے، میں سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں، تم اس جگہ سے واقف تو نہیں ہوگے؟ اچھی طرح واقف ہوں شہزادی محترمہ، بگی بان نے جواب دیا۔ اگر آپ سیر کے لیے جانا چاہتی ہیں تو میں کمان اور ترکش ساتھ لیے چلتا ہوں، آپ شکار بھی کھیل سکتی ہیں۔ یہاں ہرن زیادہ تو نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں۔ خرگوش عام ہیں، پرندے ہیں، لیلی نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم مجھے تیر انداز سمجھتے ہو؟ جاؤ لے آؤ۔ کوئی مشکل نہیں، بگی بان نے کہا۔ آپ لڑائی پر تو نہیں جا رہی؟ شکار پر چلایا ہوا تیر خطا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دوڑتا گیا اور کمان اور ترکش اٹھا لایا۔
بگی خیمہ گاہ سے بہت دور چلی گئی۔ یہ خطہ سرسبز تھا، درخت بھی خاصے تھے اور اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں۔ مارچ اپریل کے دن تھے، بہار کا موسم تھا، اس سے یہ خطہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ بگی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایک جھنڈ کے نیچے لیلی کے کہنے پر بگی رک گئی اور وہ اتری۔ اس کا بگی بان سبیل نام کا عیسائی تھا اور انہی علاقوں کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر ہوگی۔ خوبرو اور دراز قد جوان تھا، اسی لیے اسے ارنات نے بگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ لیلی کو بھی یہ آدمی پسند تھا، زندہ دل اور فرما بردار تھا۔ لیلی جب ارنات کے پاس آئی، اس سے 1 سال پہلے جبل اس کے پاس آیا تھا۔ مسلمانوں کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیلی نے بگی سے اتر کر پوچھا۔ جہاں تک کسی کی فوج پہنچ کر ڈیرے ڈال دے وہ اس کی سرحدیں بن جاتی ہیں، بگی بان نے جواب دیا۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے 8-10 میل دور سمندر کی ایک وسیع جھیل ہے جس کا نام گلیلی ہے۔ اس کے کنارے تبریا نام کا ایک قصبہ ہے، اس سے کچھ ادھر حتین نام کا ایک مشہور گاؤں ہے۔ اس جھیل سے آگے سے مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا علاقہ یہاں سے دور نہیں؟ لیلی نے کہا۔ کیا ہم بگی پر جھیل تک جا سکتے ہیں؟ ہم کرک سے بگی پر آئے ہیں، سیبل نے کہا۔ جھیل تو یہ قریب ہے، یہ 2 گھوڑے بغیر تھکے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیلی نے بچوں کی طرح اس سے راستہ پوچھنا شروع کر دیا اور بگی بان زمین پر لکیریں ڈال کر اسے راستہ سمجھانے لگا۔ دمشق کو بھی راستہ جاتا ہوگا؟ لیلی نے پوچھا۔ بگی بان نے اسے دمشق تک کا راستہ سمجھا دیا۔ لیلی نے ترکش سے تیر نکالا اور درختوں میں پرندے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پرندے پر تیر چلایا جو خطا گیا۔ لیلی نے کہکہا لگایا۔ بگی بان نے اسے شست لینے کا طریقہ سمجھایا۔ اس نے کچھ تیر ادھر ادھر چلائے۔ اور آگے چلو، لیلی نے بگی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس جگہ چلو جہاں ہرن ہو، میں ہرن تو مار لوں گی۔ سیبل اسے 1.5-2 میل دور لے گیا۔ ایک جگہ بگی روک کر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، شاید کوئی ہرن خرگوش نظر آ جائے۔ وہ خود ایک طرف کو چل پڑا۔ کوئی 20 قدم دور ایک درخت تھا، سیبل اس کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شہزادی لیلی کے لیے ہرن یا خرگوش دیکھ رہا تھا۔ لیلی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ لیلی نے کمان میں تیر ڈالا اور سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیا۔ اسے کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ لیلی مذاق کر رہی ہے۔ اس نے کمان کھینچی، اس کے ہاتھوں میں کمان کانپ رہی تھی۔ ایک آنکھ بند کیے وہ سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ اس نے کمان اور زیادہ کھینچی اور تیر چلا دیا۔ تیر سیبل کے کندھے کے بالکل قریب درخت کے تنے میں لگا۔ سیبل گھبرا کر ہٹا اور مڑا۔ اس نے درخت میں اترے ہوئے تیر کو پھر لیلی کو دیکھا، مگر لیلی ہنس نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی اس نے ہنس کر کہا، آپ مجھ پر تیر اندازی کی مشق کر رہی ہیں، اور وہ لیلی کی طرف چل پڑا۔ لیلی نے ترکش سے ایک اور تیر نکال کر کمان میں ڈال لیا اور بولی، وہیں رک جاؤ اور ادھر ادھر نہ ہونا۔ سیبل رک گیا اور لیلی نے کمان سامنے کر کے ایک بار پھر کھینچی۔ سیبل نے چلا کر کہا، شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی کی کمان سے تیر نکلا۔ سیبل کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ بیٹھ گیا اور تیر زناٹے سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ سیبل شہزادی کا احترام اور اپنی حیثیت بھول گیا۔ لیلی ترکش سے ایک اور تیر نکال رہی تھی۔ سیبل بڑی ہی تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ لیلی اتنی جلدی تیر نکال کر کمان میں نہ ڈال سکی۔ سیبل اس پر لپکا تو لیلی دوڑ کر پرے ہو گئی۔ لیکن سیبل مرد تھا اور جوان بھی تھا۔ دوڑ کر لیلی تک پہنچا اور اسے پکڑ لیا۔ اس سے کمان چھین لی اور اس کے کندھوں سے ترکش بھی اتار لی۔ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن پر ان کے آقا ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، سیبل نے کہا اور ایک تیر کمان لیلی پر تانی۔ بولا، کیا تم مجھ پر مشق کرنا چاہتی ہو؟ کیا میری خدمات اور فرمانبرداری کا یہ صلہ ہے؟ لیلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹ کانپتے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیبل نے کمان پرے رکھ دی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔